हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खुड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम। आज हम बहुत खुश हैं। उसकी वजह यह है कि अगर आज मैं वज़ीर आज़म को कह दूं कि मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई है तो वो दौड़े दौड़े आएंगे और ख़ुद जैक चढ़ा के और पंक्चर लगवाएंगे। ना सिर्फ ये बल्कि ज़रार का चश्मा जो है ना, ज़रार का चश्मा टूट गया है तो आपके लिए भी मैं तो होंडा ही लेसा हूं, आप होंडा ही लेसा हैं तो और आज वो दे भी देंगे। हाँ वही ना। और आपका जो चश्मा टूट गया है जिसकी वजह से आपने ये चश्मा लगाया है तो आपको चश्मा मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी इंसेंटिव वुसत के लिए चश्मा नहीं लेजर कराऊंगा, वुसत को वो वहीं भिजवाएंगे लंदन में जहाँ से उन्होंने अपने बाल लगवाए हैं। इसी तरह शुरू करना था जी प्रोग्राम शुरू करना। जी सर शुरू हो चुका है आपको पता ही नहीं है। इसका हम ये क्यों कह रहे हैं क्योंकि वजीर आजम मुल्क गिर तूफानी दौरों पर निकल चुके हैं नवाज शरीफ साहब, और तमाम लोगों को कह रहे हैं कि जिसको जो जो चाहिए वो अभी बता दे, फिर वक्त आए ना आए। बहुत कम पाकिस्तान में ऐसा वक्त आता है जब वजीर आजम जो है वो अवाम की ख्वाहिशात का इतना एहतराम तो मेरे ख्याल में मैंने आज तक कभी नहीं देखा। कबूली का वक्त जो भी जिसको जो मांगना है वो ट्विटर पे हमें रिक्वेस्ट भी भिजवा सकता है, वजीर आजम को भिजवाएंगे और यकीनन वो दौड़े दौड़े आपके पास आएंगे। और कुछ कर दिया उन्होंने कोटली सतियां आज वो गए, पहला दौरा उन्होंने जो है आज किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब तो आपको अस्पताल चाहिए था, मुझे याद है, ये लें अस्पताल मिल गया, गैस भी आपको जो है ना मिल जाएगी। अब ये नहीं पता वो लाएंगे कहाँ से, लेकिन बहरहाल मिल जाएगी कोटली सतिया वालों, सो खुश नसीब हैं आप। और साथ ही ये भी कहा कि बिजली आ जाएगी। फिर उन्हें ख्याल आया कि यार बहुत से लोगों के पास तो कोटली सतिया में बिजली है ही नहीं। फिर उन्होंने कहा नहीं पहले बिजली हम आपके घरों तक पहुँचाएंगे और 2018 तक इतनी फरावानी हो जाएगी बिजली और गैस की कि लोग जो है मतलब नहाएंगे और लेकर के घूमेंगे कि जी भाई किसी को बिजली चाहिए तो वो कर ले। उसके साथ ये भी कहा है कि दिल को झेलम मुजफ्फराबाद मोटरवे के साथ ज्वाइन किया जाएगा। अच्छा ये है अभी इब्तिदाए इश्क, हाँ ठीक है, क्योंकि अब से लेके इलेक्शन तक, इलेक्शन जब भी हो, अजूम करते हैं कि चलो 2018 में ही होनी है, तिजोरियां आप समझ लें खुल गया, खजाना खुल गया है, अशरफियां फेंकी जाएंगी। स्पेशली अच्छा यार, नहीं बड़ी अच्छी बात है। ज्यादातर ऑफशोर जाने से बेहतर है कि यहीं बिल्कुल वेरी पॉजिटिव स्पिन आपने दिया, आई अप्रिशिएट दैट। खासतौर पे उन हलकों में जो क्रूशियल हलके हैं पंजाब के, क्योंकि आखिरकार ये इलेक्शन पंजाब में ही जीती जाएगी या पंजाब में ही हारी जाएगी। आप ये भी देख रहे हैं कि हमारे यहाँ भी खजाने खुल गए हैं, कम से कम हमारे यहाँ पर्सनली नहीं, लेकिन टीवी पर भी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इश्तिहारात चल रहे हैं जो शुरू होते हैं इमरान खान से, फिर इमरान खान पे मेरे ख्याल कोई 15-20 सेकंड उसकी चलाते हैं फलानी क्लिप्स, बिल्कुल जैसे टॉक शोज में होता है, लेकिन ये टॉक शो नहीं है। हाँ। ये फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पेड एडवर्टाइजमेंट है और आखिरकार ये हुकूमत के फंड से हैं, जो आपके फंड हैं, जो नाज़रीन के फंड हैं, जो हमारे फंड हैं, और ये है फंड। एक आखिरी बात उसके साथ साथ एक बड़ी प्यारी बात की है वज़ीर आज़म साहब ने कि हुकूमत ने पाकिस्तान के एक पाई को अमानत समझकर खर्च किया है, और वो अमानत अवाम तक मुंतकिल करने का वक्त आ गया है। सामने खर्च हो रही है, सामने खर्च हो रहा है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली हिसाब दे रहे हैं, ट्रांसपेरेंटली। शायद इस ब्रेक में भी खर्च है, सही बात है थोड़ा सा। और सबसे मुझे तो पता नहीं क्यों वजीर आजम उस एंकर की तरह लग रहे हैं जो रेटिंग लेने के लिए कुछ भी करेगा। अच्छा, लेकिन सर आउटडोर चला गया यार, आखिरकार बैंकिंग, हाँ मतलब फील्ड में जाके शो कर रहे हैं अवाम में के जी रियल। और ये तो सीरीज है सर, ये सीरीज ऑफ शोज है। अभी ये तीसरा आदमी भी बैठा हुआ है सर आप। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की हद तक नहीं है, नीचे के जो लोग हैं ना वो भी इस फलसफे पे अमल कर रहे हैं कि आका जो लड़खड़ाया तो नौकर फिसल गया। रहीम यार खान में मैंने एक चौक पे एक इश्तिहार बैनर देखा बहुत बड़ा सा, हॉर्स एंड कैटल शो, ठीक है, बिल्कुल सही। उसमें एक कोने पे वजीर आजम की तस्वीर, दूसरे कोने पे खादिम आला की तस्वीर, हॉर्स एंड कैटल, उस तक में जो है ताकि अवाम से राब्ता किसी तौर से टूटने ना पाए। अच्छा, शेर जो है वो हॉर्स में आता है कैटल में? वक्फा के मौके पे मैं बताऊंगा, वक्फे पे बताऊंगा। फिलहाल कह दें शेरबन शेर क्या है चले, मतलब वो तो करते हैं, लेकिन अच्छा पता है अब ये जो सारी जो टेक्निक है ना, अब जो हुकूमत की स्ट्रेटजी, ये तो एक स्ट्रेटजी है ना कि मतलब बस पैसा 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 खर्चो, और अब से जाके इलेक्शन तक जितना तामीराती और तरक्याती काम होना है पंजाब में वो भी आप देखते रहेंगे। अच्छा है यार, दंग हो जाएंगे, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, ये स्ट्रेटजी कामयाब भी रहेगी क्योंकि
جو بھی ایجیٹیشن آپ کر لیں, جتنی دفعہ آپ کہیں کہ جی یہ چور ہیں اور پیناما لیکس اور فلانی لیکس, کنسٹیچوئنسی پالیٹکس پر اس کا زیرو اثر پڑتا ہے, کیونکہ کنسٹیچوئنسی پالیٹکس خاص طور پہ پنجاب میں آپ کو پتا ہے کہ کس بنیاد پہ چلتی ہے, دھڑا برادری. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس جوش میں میاں نواز شریف خیبر پختونخوا کو زیادہ ترقی دے دیں گے. وجوہات آپ سمجھتے ہیں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اگلا جو ہے ان کا پلان وہ ہے ہزارہ کا. ہزارہ جائیں گے, وہاں وہ شیشے کی سڑکوں کا اعلان کریں گے اور سونے کے نلکے جو ہیں وہ لگوا دیے جائیں گے. وہاں والے بلکہ گانا گائیں گے, ہزارہ خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. اچھا, لیکن اس کا الٹیمیٹ جو ٹارگٹ ہے اس حکومت کا, جو کہ اللہ کرے ہو بھی جائے, ہم لوگوں کا ہی فائدہ ہے کہ مارچ 2018 تک, یعنی الیکشن سے کوئی 2-2.5 مہینے پہلے 10,000 میگا واٹ بجلی نیشنل گرڈ میں آ جائے. اس کے بعد کوئی بھی جماعت جائے گی, وہ کہیں گے کہ بھائی دیکھو بلب تو جل رہے ہیں, آپ کون سی روشنی کی بات کر رہے ہیں. اچھا, یہ 10,000 میگا واٹ کیا یہ پاسبل ہے؟ یہ ایک الگ بات. یہ 10,000 میگا واٹس ایڈ کرنے کے بغیر بھی پاسبل ہے. آپ کو پتا ہے نا, جیسے فار ایگزامپل کبھی کبھی بہت اہم کوئی پاک انڈیا کرکٹ میچ ہو رہا ہوتا ہے تو اعلان کر دیا جاتا ہے کہ کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, یا اس رمضان میں کوئی لوڈ شیڈنگ, مطلب کسی گودام میں رکھی ہوئی. سر اللہ جانتا ہے ان کی کیسے کرتے ہیں, مجھے اس کی ٹیکنیکلٹی کا نہیں پتا, لیکن مجھے پتا ہے کہ ریزلٹس اس کے ایسے ہی ہوتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی سرکولر ڈیٹ کے ساتھ تھوڑے سے کیڑا کر کے یا کوئی اور سے کھینچ وینچ کے آپ کم از کم یہ کوشش کریں گے کہ پنجاب میں لوڈ شیڈنگ نہ ہو, وہی جس ماں کی آپ نے ابھی شناخت. اچھا, اور میں اگر میاں صاحب کے آنکھوں سے دیکھوں تو اس وقت 2 سیاسی قوتیں ہیں پاکستان میں, ایک مسلم لیگ نون اور دوسری ہے تحریک انصاف. بالکل. اور پی ٹی آئی بھی اپنے آپ کو ظاہر ہے کہ نمبر 2 سمجھ رہی ہے, گو کہ اخلاقاً پیپلز پارٹی بھی سمجھ رہی ہے, مگر پی ٹی آئی اور اعتماد کا عالم یہ دیکھیے کہ سندھ سے انہوں نے کرپشن کے خلاف جہاد شروع کر دیا ہے, اور سندھ میں ان کی جو تنظیم ہے اس کے بارے میں تو آپ کو اندازہ جی بالکل. اور اسی تنظیم کو ہی تھوڑا سا دلاسا دینے کے لیے میرا خیال ہے, یہ ہم میرا خیال اگلی سیگمنٹ میں اس پر ہم تفصیلاً بات کریں گے, لیکن جو آپ کی بات ہے نا کہ اگر کوئی اپوزیشن بچی ہے پاکستان میں, یا کم از کم, اور آپ کو یہ وزیر اعظم کی آنکھوں سے بھی نہیں دیکھنے کی ضرورت, آپ صرف وہ اشتہارات ہی دیکھ لیں اور دیکھ لیں کہ کلاس شروع کہاں سے ایک اور تو آپ کو یہ کلیئرلی پتہ لگ جائے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, آج صبح سے بریکنگ نیوز ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے. کیا ہے بریکنگ آج کی؟ بریکنگ نیوز یہ چل رہی تھی کہ وزیر اعظم نے ساری صورتحال سے سیاسی طور پر نمٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے. تو اب تک کیا ہوتا ہے, اور دوسرا آپشن کیا ہے؟ دوسرا آپشن پتہ نہیں کیا ہے, لیکن چونکہ بریکنگ چل رہی تھی تو یار دوسرا آپشن ہے آپ کو بتانا ہے. بالکل دوسرا آپشن ہے آئینی. اچھا, سیاسی طور پہ نمٹنے کا فیصلہ بھی بڑے اسٹرانگ طریقے سے کیا ہے. جو زبان آپ دیکھیں وزیر اعظم سے لے کے, اور اب تو پرویز رشید تک جو ہیں وہ شیئر ہو گئے ہیں. مثلا میاں صاحب نے تو کہا نا کہ یہ لوگ فاشسٹ ہیں, کچھ لوگ, عمران خان کا نام نہیں لیا. پرویز رشید صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس نفسیاتی مریض کو شوکت خانم ہاسپٹل کے پیچھے نہیں چھپنے دیں گے. اب یہ جو زبان ہے, اب آپ یاد کریں کہ دھرنے کے موقع پہ جو مسلم لیگ نون کے وزراء تھے ان کی کیا زبان تھی, بھائی ہم تو یار چاہ رہے ہیں, تم ہی لوگ یار تنگ کر رہے ہو, یہ ہے. اور اب جو ہے اب اکڑے ہوئے ہیں, آدھی مدت گزر چکی ہے, اور لگ یہ رہا ہے کہ 2018 تک اسی زبان میں میچ پڑ جائے گا. بالکل صحیح ہے. اور دیکھیں جہاں تک یہ زبان ہے تو میں یہ بھی بتاؤں کہ یہ تو وہ باتیں ہیں نا جو ہم ٹی وی پر پھر بھی سن لیتے ہیں. آپ کبھی حافظ شیر علی صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھ لیں آج کل, تو آپ وہ اسکرین پر نہیں دکھا سکتے, نہ ہی آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. مطلب اس لیول کی باتیں ہیں. تو یہ تو بالکل صحیح بات ہے. اب پرسنل اٹیکس, ڈیولپمنٹ فنڈز اور کنسٹیچوئنسی پالیٹکس, آپ یہی دیکھیں گے اگلے 1.5-2 سال تک. ایسے ہی لگ رہا مطلب, لیکن 90s میں جو گالم گلوچ کا لیول تھا, کیا وہ آ جائے گا؟ نہیں, وہ نہیں آئے گا. میرا نہیں خیال کہ جو ہے اتنی بات آگے بڑھے گی. دیکھیں گالم گلوچ کا لیول ظاہر ہے, اب ٹی وی ہے تو ظاہر ہے وہ اس طرح سے آ کر کے وہ نہیں کہہ سکتے, تو انہیں تھوڑا سا احتیاط تو کریں گے. میرا اپنا ذاتی خیال ہے. میسج تو وہی ہے نا سر, ہاں انڈر ٹون وہی ہے نا کہ جڑا تسی کرنا ہے کر لو. 90s کی سیاست اور وہ جو اس طرح کا جو اس وقت جو رد عمل تھا وہ واپس کیوں نہیں آ سکتا. اب تک 90s کے فیشن بھی تو صورتحال اس کا مطلب دلچسپ ہونے والی ہے کہ صرف تحریک انصاف کی گالیاں آپ کو سننے کو نہیں ملیں گی, اب مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی
سننے کو ملے گی. کیا بات, ستم کرو گے کافی ٹائم سے سننے کو مل رہی ہے. نہیں, اب جو ہے گیئر لگ رہا ہے, اب ٹاپ لگا دیا, ٹاپ گیئر لگنے والا ہے. ستم کرو گے ستم کریں گے, کرم کرو گے کرم کریں گے, ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. فی الحال تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں سواری لبے اور نہ لبے, سپیڈ 190. فی الحال تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے لاہور جا کر کے لاہوریوں کو گرم کریں گے. I don't know what does that mean, لیکن فی الحال جو ہے ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کی پوزیشن جو ہے وہ کیا چل رہی ہے. ہمارے ساتھ رہیے. جی جناب, ہم بات کریں اپوزیشن کی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنی پریشر میں اس وقت حکومت ہے تو اپوزیشن فوکس ہو کر کے ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتی ہے, اور جو پریشر جو سپر سنڈے گزرا ہے یسٹرڈے, جس میں تمام اپوزیشن جماعتیں کم و بیش باہر آئیں, جلسے کیے, اور انہوں نے کہا ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, لیکن اس کے بعد جیسے وسعت نے آپ کو بتا دیا کہ پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ سندھ سے کرپشن کا آغاز کریں گے. مزے کی بات یہ ہے کرپشن کے خلاف کرپشن کے خلاف مہم کا آغاز ہوگا سندھ سے. تو ہم لوگ چونک گئے, ہم ڈر گئے, ہم نے کہا پتہ نہیں شاید یہ کراچی سے آ کے اور سندھ گورنمنٹ کے خلاف ہوگا. اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب نے بات کی, بلاول بھٹو جو کہ چیئرپرسن ہیں پاکستان پیپلز پارٹی, انہوں نے کہا آپ کے خلاف نہیں ہو رہا یہ. ہاں آپ فکر نہ کریں, کل مولا بخش چانڈیو بھی کل بدک گئے تھے, اور انہوں نے کہا تھا ایسے کئی آئے اور گئے, تو پھر ان جیسے لوگوں کو ٹھنڈا کیا. اور بلاول بھٹو کو جو پیغام دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تم پریشان مت ہونا. دیکھو پاناما لیکس میں بی بی کا نام بھی آیا, لیکن ہم ظاہر ہے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور رحمان ملک کا نام ہے, اور حسن علی جعفری کا نام ہے, اور سینیٹر جاوید پاشا کا نام, لیکن نہیں, ہمارا سارا جو زور ہے وہ پاناما لیکس میں میاں صاحب کی فیملی پہ ہوگا. اچھا مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میاں صاحب کی فیملی پہ اگر زور ہوگا تو پنجاب سے کیوں نہیں کرپشن کے خلاف یہ مارچ شروع کر رہے ہیں. سندھ میں میاں صاحب کی کتنی اسٹیل ملیں ہیں, اور کیا کیا ہے. ایک ٹیک ہے اس کے اوپر, اگر آپ کرو یہ کرپشن کے خلاف مہم نہیں ہوگی. یہ مطلب ان دا سینس کہ یہ جو بیسکلی سندھ کا دورہ جو ہے, اب آپ تھوڑا سا دیکھیں کہ حال میں ہی پی ٹی آئی سندھ, پی ٹی آئی کراچی کو کیا سامنا, کس چیزوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. پی ٹی آئی رسک نہیں لے گی اب کراچی میں. نہیں, پوائنٹ بینگ کہ جو پی ٹی آئی کی کراچی اور پی ٹی آئی سندھ کی جو قیادت ہے ان کو تھوڑا سا نا یار, یہ تھوڑا سا قیادت ہے کیا, تو تھوڑی بہت تو بچ گئی ہے سر. ایک دو ڈینٹل کلینکس ہیں, سر میں بس اتنی بات کروں گا. ایک ڈینٹل کلینک ہے, عمران اسماعیل صاحب بھی ہے, تھوڑی سی ان کو نا یار کہ کچھ نہیں ہوتا, تم پریشان مت ہو. یہ اس کی انٹیریئر میں تحریک انصاف کے کسی عہدیدار کا نام میں جانتا ہی نہیں ہوں, اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ اگر وہاں پہ فوکس کیا ہوتا نا تو سر وہاں پہ بھی کچھ. اس کے باوجود آپ دیکھیں, اچھا سہولت یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی جو گدی ہے, گھوٹ کی, سکھر ڈہر کی, اوباڑو, یہ عمر کوٹ, یہ یہاں جلسے ہوں گے, میرپور خاص. تو وہ جو مرید ہیں اگلے 2 ہفتے ان کے بہت بیزی چلیں گے, اس جلسے میں جائیں گے, پھر اس جلسے میں جائیں گے, پھر اس جلسے میں جائیں گے, اور عوام کا ٹھانٹیں مارتا سمندر ہوگا. قیادت نہیں ہے اگرچہ کہ انٹیریئر میں, ورنہ آپ نام بتا دیتے, اس کے باوجود سر ہی سر نظر آئیں گے. یہ تو ہے, پیر صاحب آ رہے ہیں, اسی لیے پیر صاحب کو یہ ٹھیکہ دیا گیا ہے, پیر شاہ محمود قریشی کو, کہ سندھ میں وہ لیڈ کر کے ذرا ٹیمپو دکھائیں. لیکن مجھے یہ بتائیں, وائی ناٹ پنجاب؟ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں کہ سندھ میں چلیں مرید بھی ہوں گے, بھائی جو پاناما لیکس کا پریشر ہے وہ نون لیگ آپ نے کبھی شیئر کا, اگین آپ نے کبھی یہ ہے نا کہ یہ کوئی مہم کا آغاز نہیں ہو رہا سندھ سے, یہ صرف پی ٹی آئی سندھ, کیونکہ دیکھیں ایک احساس محرومیت ہے پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں کراچی میں خاص طور پہ, اور اگر سندھ میں بھی یار اگر قیادت نہیں ہے, سپورٹرز اگر دل ہی رکھنا ہے نا, دل رکھنے کے لیے نہیں, اگر دل ہی رکھنا ہے تو پھر بلوچستان میں جا کے شروع کریں, وہاں تو ان سے بھی زیادہ کمزور قیادت ہے. کمزور قیادت ہے, لیکن جو ٹھیس پہنچے ہیں نا وہ یہاں پہنچے ہیں. چلیں اینی وے, آپ نے کبھی شیر کا شکار کیا ہے؟ آپ نے کبھی شیر کا شکار کیا؟ ٹیکنیک یہ ہوتی ہے کہ جہاں گڑھا کھودا جاتا ہے
وہاں سے بہت دور ایک گھیرا بنایا جاتا ہے, ڈھول ہانکا کر کے اور شیر کو وہاں لایا جاتا ہے. تو ہانکا جو ہے وہ سندھ سے اور کیچی سے شروع کیا جا رہا ہے, الٹیمیٹلی تو پنجاب میں. تو چلے پھر پنجاب, ہم اسٹریٹجی یہ ہے. اب شیر کی کیا اسٹریٹجی ہے وہ شیر ہی بتا سکتا ہے. اب ہم آتے ہیں پنجاب. جی, پنجاب میں کیا اسٹریٹجی آپ کو نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی کی؟ یار پنجاب میں اسٹریٹجی کچھ بھی نہیں نظر آ رہی. ٹو بی ویری فرینک دے نو کہ پنجاب کی حکومت کافی مضبوط ہے تو وہاں تو کچھ ہو نہیں سکتا. اچھا اب 2 مئی کو مشترکہ اجلاس ہے حزب مخالف کی جماعتوں کا, جس میں پاناما لیکس کی عدالتی تحقیقات کے لیے وزیر اعظم کی طرف سے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا گیا ہے, اس میں جو TORs ہیں جن کی بات ہو رہی, ٹرمز آف ریفرنسز, اس پہ غور کیا جائے گا. اچھا یہ بھی کیونکہ فرسٹ کو آ جائیں گے چیف جسٹس اور ہوپ فلی سیکنڈ کو وہ جواب دے دیں گے کہ بنانا ہے کہ نہیں بنانا ہے. ہاں, تو اس کے بعد پھر یہ اپوزیشن بیٹھے گی اور گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے. ایک چیز بتائیں, اب گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے. آپ سے بھی ایک سوال پوچھتا ہوں, ٹھیک ہے, ہم تنقید تو ہمیشہ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یار خان صاحب کو یہ کرنا چاہیے تھا, خان صاحب کو وہ کرنا چاہیے تھا. یار مطلب اور کیا کریں, ٹھیک ہے, اگر ایجیٹیشن لانچ کرتے ہیں تو ہم کہیں گے یار اس سے کیا فائدہ ہوگا. اگر نہیں لانچ کرتے تو ہم کہیں گے یار دیکھیں ڈر گئے, ان کو لگ رہا ہے کہ اتنے لوگوں کو یہ روڈ پر نہیں نکال سکتے. حالانکہ ان کی جو یوم تیسی تھی ابھی F9 پارک میں تو ٹھیک ٹھاک ہے, سپورٹ ٹھیک ٹھاک ہے, اور جذبہ ہے, اور جنون ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یار ہم دیکھو, ہم تو وہ قوم ہے نا یار, اور مطلب میں ابھی اب اینکر اور میڈیا آزاد کی بات کروں, ہم تو کسی حال میں خوش نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے. ڈیمڈ اف ہی ڈز اینڈ ڈیمڈ اف ہی ڈزنٹ, تو واٹ شوڈ یو ڈو یار. میں کسی حال میں خوش ہونے کی کوشش کر رہا ہوں, اس لیے کہ یہ جو 2 مئی کو بیٹھک ہونے والی ہے, اس میں جناب ممکنہ طور پہ پیپلز پارٹی تو ہوگی, بالکل تحریک انصاف بھی ہوگی, جونیئر لیول پہ سنا ہے خان صاحب شاید شریک ہوں یا نہ ہو, مسلم لیگ کاف کو ڈیسپریٹلی ضرورت ہے کہ کچھ مل جائے, تو ہو سکتا ہے وہ بھی, ہو سکتا ہے کہ بیک ڈور سے وہ کہیں شیخ رشید کو کہ تو بھی آ جائے یار. وہ تو آ جائے گا, کیوں نہیں آئے گا, ٹی وی پہ تو آ ہی جائیں گے نا. اچھا, جماعت اسلامی ہوگی. گرینڈ الائنس بن رہا ہے یا نہیں بن رہا, یہ سوال ہے. ہاں یا نہیں میں جواب دیجئے. نہیں بن رہا. وجہ کیا ہے؟ وجہ عمران خان ہے. وجہ عمران خان ہے. وہ کہیں گے جی میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھوں گا, اور پیپلز پارٹی کہے گی کہ ہم کیا کسی سے پتلا پانی پی. عمران خان کی قیادت میں مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ فیصلہ کن موڑ نہیں آئے گا جس کے بارے میں وہ ہمیشہ کہتے ہیں, فیصلہ کن موڑ, فیصلہ کن راؤنڈ اباؤٹ میں گول 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 گھومتے رہیں گے. اچھا, یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے نا, اس کی ایک جھلکی آج بھی ملی ہے. نفیسہ شاہ ایک ٹی وی شو پر تھی, تو ان سے یہی تقریباً کم و پیش یہی سوال پوچھا گیا کہ کیا الائنس بن رہی ہے اور آپ کا اور پی ٹی آئی کا موقف کیا ایک ہی ہے پیناما لیکس پہ. تو ان کا کہنا تھا کہ جی پی ٹی آئی نے تو اپنے سارے کارڈز پلے کر دیے, ہم اسٹیپ جائیں گے, اسٹیپ بائی اسٹیپ جائیں گے. تو ایک تھوڑا سا الائنس نہیں بن رہا, کارڈ کھیلے جائیں. آپ سے میں پوچھ لوں کہ پی ایس پی کے جلسے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ پاک کیا ہے بھائی؟ پاک سرزمین پارٹی جو ہے اس نے بھی ایک 30 دن کی پارٹی ہے, ابھی بیبی پارٹی ہے, بیبی پارٹی کا بیبی جلسہ. اور جماعت اسلامی کی کرپشن کے خلاف ریلی کو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ بھی ہوئی تھی کیا؟ ہاں وہ بھی ہوئی تھی. گھوڑے کو نال لگ رہے تھے, مینڈکی نے بھی اپنا پاؤں آگے کر دیا. ایک مثال ہے, یہ میں نے کسی سے کوئی تعلق نہیں بولا بتا ہوں, یہ میں نے مجھے پتا تھا کہ یہ ہوئی ہے, اور مجھے صرف اس لیے پتا تھا کیونکہ ٹکر چل رہے تھے کہ ریحام خان نے شرکت کی ہے, ریحام خان نے شرکت کی ہے. سارے نیوز چینلز کا یا جو کم از کم جتنے نیوز چینلز میں نے دیکھا ان کا تو یہی پیک. اچھا, ان جلسوں کے لیے فی الحال اتنا ہی. نیوز اپڈیٹس کا ٹائم ہے, اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب بات کریں گے خیبر پختونخوا کے صوبائی مشیر اور مائنورٹی لیڈر سورن سنگھ کی, جن کو قتل کیا گیا. آج ان کے قتل کی گتھی سلجھی, اور جب ڈی آئی جی ماراکنڈ آزاد خان نے یہ بتایا کہ ان کے قتل میں طالبان ملوث نہیں ہیں, بلکہ ان کا قتل پی ٹی آئی کے ہی ایک لیڈر جو ہے بلدیو کمار, انہوں نے اس رنجش کی بنا پر کیا کہ سورن سنگھ کو ایم پی اے کا ٹکٹ کیوں دیا گیا. یہ گتھی سلجھ چکی ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ طالبان نے مشہوری کے لیے اس پہ اپنا کلیم بھی ڈال دیا تھا, اور جو بعد میں غلط ثابت ہوا. پولیس نے کیٹیگوریکلی کہا کہ طالبان کا جو اسٹیٹمنٹ تھا وہ بالکل غلط ہے اس بارے میں. کرائے کے قاتل کو ہائر کیا گیا. انہوں نے بلدیو کمار نے, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ پرانی دشمنی تھی. اچھا, ٹکٹ کا جو معاملہ ہے وہ میری سمجھ سے اس لیے بارہ ہے کہ 2013 کے الیکشن کا ظاہر ہے یہ معاملہ ہوا ہوگا. نہیں, یہ دوبارہ لڑے تھے, اور یہ پہلے جو ہے جماعت اسلامی کے ٹکٹ نہیں, وہ تو 2011 میں شامل ہو گئے تھے پی ٹی آئی کے, لیکن 2013 میں
جب الیکشن ہو گئے نا تو اس کے بعد نامزد ہوئے ہوں گے نا مائنورٹی سیٹ پہ, بالکل. تو 2013 کو بھی کوئی 2.5 سال تو گزر گئے. اب اتنی دشمنی کہ انہوں نے دل میں رکھ کے, اچھا اور ٹکٹ ظاہر ہے کہ ٹکٹ انہوں نے سورن سنگھ نے تو نہیں بانٹے ہوں گے, وہ تو پارلیمانی کمیٹی تھی, اس کو جا کے گولی مار دیتے اگر اتنی نہیں, لیکن سر وہ مطلب اپنے کلوزسٹ رائیول کو بہرحال کچھ سمجھ میں نہیں. اچھا اس سے بھی زیادہ جو عجیب و غریب ایٹیچیوڈ ہے وہ طالبان کا ہے. مثلا طالبان نے ٹھیک ہے کلیم کر دیا, اب ڈی آئی جی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں آزاد خان کے, جی ایسا نہیں ہے. اس کے باوجود ابھی تک تحریک طالبان والے بضد ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی یہ ڈی آئی جی جو ہیں وہ توجہ ہٹانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں. اچھا پہلے اتنا انسسٹ کرنا کا میں نے پہلا واقعہ سنا ہے کہ طالبان اتنا انسسٹ کر رہے ہیں کسی ایک چیز. آئی تھنک پہلی دفعہ اتنے واضح طور پر ان کا پول کھلا ہے. بالکل, ایک تو یہ بھی ہے, ٹھیک ہے, بیکاز پہلے تو یہ دیکھیں بہت کنفیوژن بھی رہتی ہے نا. اب ایک بم دھماکہ ہوا, طالبان نے ایک پلانٹڈ بم ہے فرض کریں, خود کش حملہ وار بھی نہیں ہے, خود کش حملہ وار میں کچھ شواہد کچھ ثبوت مل جاتے ہیں, پلانٹڈ بم ہے, پھٹ گیا, طالبان نے ذمہ داری قبول کی. اب 99% وقت ہم بھی یہ کہیں گے کہ یار بالکل ہو سکتا ہے وہ ان کے ہی کام, وہی ایسے کر سکتے ہیں. لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ اگر آپ دیکھیں پچھلے 2 سالوں میں تو ان کی جو فزیکل اسٹرینتھ ہے اس میں تو بہت کمی آئی ہے. اچھا ان کی جو ریچ ہے اس میں بھی بہت دوسری بات یہ پلاننگ. تو اب اب اپنی مشہوری کے لیے جیسے ابھی آپ بھی کہہ رہے تھے, تو اب کہ اچھا یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ ہم کر سکتے ہیں. اٹس این ایکٹ آف ڈیسپریشن. آئی تھنک سو. یہ تیسرے ایم پی اے ہیں جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے, کے پی کے خیبر پختونخوا میں. جون 2013 میں الیکشن کے 1 مہینے بعد ہنگو سے فرید خان صاحب الیکٹ ہوئے تھے آزاد امیدوار کے طور پہ, بعد میں شامل ہو گئے تھے, ان کو گولی مار دی گئی. پھر دسمبر 2013 میں وزیر قانون تھے اسرار اللہ گنڈا پور, ان کو ڈیرہ اسماعیل خان میں قتل کر دیا گیا. اسرار اللہ گنڈا پور کے جو رشتہ دار ہیں وہ آج تک شکایت کر رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ بھول گئی ہے اور انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ خیبر پختونخوا کی حکومت, ہاں خیبر پختونخوا کی, کہ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کیوں مرے, کیا ہے, اسباب تک پہنچنے کی جو ہے کوشش انہوں نے نہیں کی. لیکن زیادہ بڑی ٹریجڈی میں سمجھتا ہوں کہ عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ ہوئی کہ پچھلے 10 سال میں ان کے 800 کے لگ بھگ کارکنان اور رہنما, جس میں بشیر احمد بلور ٹائپ لوگ, سرکردہ لوگ, عالم زیب خان جو ایم پی اے تھے, میاں افتخار صاحب کے صاحبزادے, یہ پھر لالا افضل کے اوپر اٹیک, پھر بے شمار اٹیک جو ہیں ویسے تو ہوتے رہے جن کو گننے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا بھی ظاہر ہے کہ وہ کلیم در کلیم تھا. تو اب جب یہ ہو رہا ہے کہ جی ٹی ٹی پی ایک طرف کلیم کر رہی, دوسری طرف ڈی آئی جی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے, تو اب ری ایویلیویشن کی ضرورت ہے کہ جو 800 کے لگ بھگ لوگ مرے ان میں ذاتی دشمنیاں کتنی تھی, کیا تھا کیا نہیں تھا. یہ جو بات ہے نا وسط صاحب, اچھا وہ آپ نے یہ بیان کیا, اب یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب ایک لا قانونیت کی ایک لہر یا ایک فضا پیدا ہو جاتی ہے نا, تو اس کے اندر بہت لوگ پرانے حساب اپنے جھکا دیتے ہیں. جیسے کہ پچھلے دور میں کراچی میں 4 سالوں میں کوئی 12 سے 13 سے 14 ہزار لوگ ٹارگٹ کلنگ کی امبریلا کے اندر مارے گئے. ٹھیک ہے, اب فرض کریں آپ پٹھان ہیں, میری آپ کے ساتھ دشمنی ہے, ایتھنک کلنگ چل رہی ہے کراچی میں, میں نے آپ کو گولی مار دی ٹی ٹی سے, آپ ٹارگٹ کلنگ کی امبریلا کے اندر آپ بالکل آ جائیں گے, بالکل آ جائیں گے. یہ ہوتا ہے, لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. obviously جب ایک لا اینڈ آرڈر کا بریک ڈاؤن سچویشن آپ کے سامنے آتی ہے تو سب کہتے ہیں نہیں, دیکھیں نا یہ بڑا نیچرل ہے کہ جی بلدیو سنگھ غیر مسلم, طالبان ظاہر ہے کہ پہلے بھی اس طرح کی وارداتیں کر چکے ہیں, سوارن سنگھ, تو نیچرل جو ہے وہ اسی طرف جاتا ہے. ہماری بھی یہ وہ تو میں تو سلام کرتا ہوں کہ 4 دن کے اندر انہوں نے اتنے ایفیشنٹلی کام کیا ہے خیبر پختونخوا مالاکنڈ ڈویژن کی پولیس نے, کہ اس نے لا کے کھڑا کر دیا لوگوں کو. اچھا آپ بات کر رہے تھے نا ابھی یہ سوارن سنگھ کے کیس کے بارے میں کہ بڑے عجیب و غریب کیس ہے. میں آپ کو اس سے بھی زیادہ ایک عجیب و غریب کیس سنانا چاہتا ہوں. یہ 2008 کی کہانی ہے, ٹھیک ہے. بکھر میں ایک خودکش حملہ ہوا. پی ایم ایل این کے ایم این اے تھے راشد اکبر نوانی. 6 اگست 2008 کو ان کے حجرے میں, ان کے ڈیرے میں ایک خودکش حملہ ہوا کہ 26 لوگ, پاورفل فیملی ہے, بہت زیادہ. اب خودکش حملہ ہے, یہ مطلب شوٹنگ نہیں ہے, تو ظاہر ہے پہلی آپ کی سوچ یہی جاتی ہے کہ دہشت گردی, اور دہشت گردی ہے تو 90% سرٹنٹی کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک طالبان. بعد میں پتہ کیا لگا کہ وقاص حسین اور اعجاز حسین صاحب تھے جن کی ایک مانیٹری فائنینشیل ڈسپیوٹ تھا نوانی صاحب کے ساتھ. انہوں نے وارنا سے ایک ایکسپلوسیو ایکسپرٹ اور ایک سوئسائڈ بمبر کو ہائر کیا باقاعدہ.
سوئسائڈ بامبر ہائر نہیں ہوا ہوگا, اس کا جو ہینڈلر ہے وہ اسے ہائر کیا ہوگا. چلے صحیح ہے, ہینڈلر کو ہائر کیا, ایکسپلوسیو ایکسپرٹ کو ہائر کیا, اس کو کوئی اور پٹی بنائی ہوگی نا یار کہ یہ وہ, اور آئی ایم شیور کہ اس کو یہ بھی کہا ہوگا کہ آپ کے تمہارے خاندان کو یہ وہ مل جائے گا جو بھی ان کے کانٹریکٹ میں ہوگا. تو یہ سوئسائڈ بامبنگ یہ بھی کرائے پہ ہو سکتی ہے, یہ بھی کرائے پہ ہو سکتی ہے یار. تو قتل کرائے پہ کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے نا یار, اگر خود کش حملہ ور کو آپ ہائر کر سکتے ہیں. مجھے یاد ہے جب یہ سٹوری بریک ہوئی تھی تو یہی سوچا تھا کہ یار بکر خود کش حملہ کیا, کچھ اس میں کچھ عجیب ہے, لیکن پھر ظاہر ہے کہ وہی سوچ وہاں نہیں جا سکتی تھی کہ آپ کرائے پہ لے سکتے ہو سوئسائڈ بامبر کو. کون سوچ سکتا؟ یہ کہانی تھی سورن سنگھ سے لے کے ہم بکر میں بھی چلے گئے, لیکن ایک بات ضرور ثابت ہوئی کہ اگر کوئی اکا دکا پاکستان میں بچ گیا ہے جو ابھی بھی طالبان کی بات پر یقین کرتا ہے, تو کم از کم اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ایک نمبر کے جھوٹے ہیں اور وہ کبھی ہمارے مفاد میں کوئی کام نہیں کرتے. فی الحال لیتے ہیں بریک. کچھ وارداتوں کے کلیم بالکل ٹھیک ہیں, جی بالکل, کچھ کے نہیں ہوں گے, ہم میرا خیال ہے یہ کہہ سکتے ہیں. نہیں بالکل یہ ہے, کیونکہ ظاہر ہے اس سے بھی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے کہ جی وہ تو نہیں, یہ تو کسی اور نے کرایا تھا. لیکن اگین ہر کیس کو انڈیویجولی بھی ایگزامن کرنا چاہیے. کچھ تو یقیناً انہوں نے ہی کیے ہیں, ہماری اتنی ہے نہیں, کچھ انہوں نے نہیں. فی الحال ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. بڑی زیادتی ہوتی ہے اگر ہم سبین محمود کا ذکر نہ کرتے, کیونکہ 1 سال ہو گیا کراچی کی ایک انسانی حقوق کی ایک بہت بڑی ایکٹیوسٹ جن کو بڑی بے رحمی سے قتل کیا گیا جب وہ بلوچستان کے بارے میں ایک ڈسکشن کر کے T2F جو ان کی لٹریری پلیس تھی وہاں سے باہر نکلی. انہوں نے کراچی والوں کو اتنے تشدد والے دور میں بھی ایک ایسی جگہ مہیا کی جہاں سب بیٹھ کر کچھ نہ کچھ بات کر سکتے تھے. کل ان کی برسی تھی تو T2F اور T2F کے جو دوست ہیں انہوں نے ایک ایونٹ آرگنائز کیا تھا 2 روزہ الیانس فرانسے پہ, جس کا نام تھا کریٹو کراچی فیسٹیول. تو بالکل جیسے سبین چاہتی تھی کہ T2F ایک فورم ہو جہاں پر چاہے آپ میوزیشین ہو, چاہے آپ آرٹسٹ ہو, فوٹوگرافر ہو, مصنف ہو, جو بھی ہو, آپ آ کے ایک آپ کو پلیٹ فارم ملے اور وہاں پر آپ تبادلہ خیال کریں. وہ بھی ویسا ہی تھا, اور کریٹو کراچی فیسٹیول میں بھی بالکل ایسا ہی تھا کہ میوزیکل, اگر میں صرف میوزیکل پرفارمنسز کی بات کروں تو قوالی تھی, اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میں کلاسیکل ڈانس چل رہا تھا, شیما کرمانی صاحبہ اور بھی تھی, اس کے بعد راک میوزک بھی چل رہا تھا, کہیں آرٹ تھا, کہیں یہ تھا. تو بہت ایک اچھا ایونٹ تھا, رات تک چلتا رہا. ایک میں آپ کو مجھے یاد آ رہا ہے ایک کیریکٹر پروین رحمان, جی ہاں 3 برس پہلے 13 مارچ 2013 کو لینڈ مافیا سے مرتے ہوئے ان کی بھی شہادت ہوئی, اور 24 اپریل 2015 کو سبین محمود کی شہادت ہوئی. ایک جو ہیں وہ لینڈ مافیا سے لڑ رہی تھیں, جو دوسری جو سبین محمود ہیں وہ فکری مافیا جو گلا گھونٹ دینا چاہتی ہے سماج کا, اس سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئی. محمد حنیف کا آج BBC اردو پہ کالم چھپا ہے پروین اور سبین کے حساب میں. ایک لائن انہوں نے لکھی ہے کہ ایک ایسی تھی, ایک ویسی تھی, ایک شہر کے نقشے بناتی تھی, دوسری ان میں رنگ بھرتی تھی. لال بینڈ نے سبین محمود کی پہلی برسی پہ فیض صاحب کی ایک نظم کمپوز کی ہے جس میں ہر وہ چہرہ نظر آتا ہے جو آپ اپنے آس پاس دیکھتے لیکن نظر نہیں آتا. تو جناب آپ بھی لال بینڈ کا یہ خراجی عقیدت سنیے, بلکہ دیکھیے اور اس میں شامل ہو جائیے. اور ہماری طرف سے سبین محمود کو سلام. آج کے نام اور آج کے غم کے نام. آج کا غم جو ہے زندگی کے بھرے گلستاں سے خفا, زرد پتوں کا بن جو میرا دیس ہے. زرد پتوں کا بن جو میرا دیس ہے, درد کی انجمن جو میرا دیس ہے, کہ لڑکوں کی افسردہ جانوں کے نام, کرم خوردہ دلوں اور زبانوں کے نام, پوسٹ مینوں کے نام, ٹانگی والوں کے نام, ریل بانوں کے نام, کارخانوں کے بھولے
بادشاہ جہاں والی ماں سوا نائب اللہ فی الارض دہقاں کے نام، جس کے ڈھوروں کو ظالم ہکا لے گئے، جس کی بیٹی کو ڈاکو اٹھا لے گئے، جس کی پگ زور والوں کے پاؤں تلے دھجیاں ہو گئی، اور ان دکھی ماؤں کے نام، 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 رات میں جن کے بچے بلکتے ہیں اور نیند کی مار کھائی ہوئی بازوؤں سے سنبھلتے نہیں، دکھ بتاتے نہیں، منتوں زاریوں سے ملتے نہیں۔ کٹڑیوں اور گلیوں محلوں کے نام، جن کی ناپاک خاشاک سے چاند راتوں کو آ کے کرتا ہے اکثر وضو پڑھنے والوں کے نام، وہ جو اصحاب طبل و علم کے دروں پر کتاب اور قلم کا تقاضا لیے ہاتھ پھیلائے پہنچے مگر لوٹ کر گھر نہ آئے، نصیروں کے نام، ان نصیروں کے نام، جن کے سینوں میں فردات کے شبتاب گول، جیل خانوں کی شوری دراتوں کی سرسر میں جل جل کے انجم نما ہو گئے، آنے والے دنوں کے سفیروں کے نام۔ وہ جو خوشبوئے گل کی طرح اپنے پیغام پر خود فدا ہو گئے۔